बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालबात, कंजुल मदारिस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। अजीज़ तलबा तालबात, जब हम आपस में गुफ्तगू करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा फ़िक्रा एक पार्ट का हो या एक क्लॉज हो सकता है एक से ज़्यादा क्लॉजेस पर मुश्तमिल हो। तो उसके लिए सोचना यह है और सीखना यह है कि अगर फ़िक्रे के एक से ज़्यादा हिस्से हों तो उनके लिए टेंसेस के इस्तेमाल की क्या सूरत है या दुरुस्त फ़ेल कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों फ़िक्रों की आपस में रेलेवेंस देखी जाएगी, दोनों फ़िक्रों का आपस में ताल्लुक़ देखा जाएगा। क्या दोनों फ़िक्रे या फ़िक्रे के दोनों हिस्से इंडिपेंडेंट हैं या एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। अगर वो इन्हिसार करते हैं तो फिर उस इन्हिसार की नोयत क्या है, उस नोयत के पेश नज़र दूसरे हिस्से का या पहले हिस्से का वर्ब आपस में एक ख़ास फार्मूला के तहत इस्तेमाल होंगे। और इसमें सबसे अहम इस्तेमाल है जिसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, यानी शर्तिया फ़िक्रे। शर्तिया फ़िक्रा में याद रखिएगा कि एक हिस्सा शर्त है और एक हिस्सा मशरूत। हमें यह देखना है कि शर्त वाला हिस्सा किस टेंस में है तो उसके मुताबिक जो मशरूत हिस्सा है उसका वर्ब किस टेंस में आएगा। या अगर हमें सवाल दिया गया है और उसमें मशरूत हिस्सा का वर्ब दिया हुआ है तो उसके साथ शर्त वाला हिस्से का वर्ब कौन सा आएगा। दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं और डेफिनेट हैं। तो आइए आज के लेसन में सीखते हैं कि जो 3 तरह के शर्तिया फ़िक्रात हैं उनमें शर्तिया हिस्सा में करेक्ट वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है और उसके उसी फ़िक्रे में मशरूत हिस्सा में वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी। आइए शर्तिया फ़िक्रों का तारुफ़ लेते हैं और फिर उनमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म की बात करेंगे। और जब हम शर्तिया फ़िक्रों की बात कर लें तो आज इस वीडियो में हमारा वर्ब की करेक्शन या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस के सिलसिले की वीडियोज़ की सीरीज़ मुकम्मल होगी और आखिर में हम एक मिक्स्ड एक्सरसाइज आपके साथ करेंगे जिसमें तमाम 12 टेंसेस और शर्तिया फ़िक्रे मुश्तरका तौर पर आएंगे और इम्तहान में इसी तरह मिला जुला सवाल आता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप जान सकें इम्तहान में आने वाले सवाल में पहचान कैसे करनी है और वहाँ आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को किस तरह से टिक करना है ABCD चॉइसेस में से। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो अजीज़ तलबा तालबात, ग्रामेटिकल आस्पेक्ट्स के पार्ट 5 के लेक्चर में चॉइस ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस के सिलसिला में आज कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करेंगे कि इनमें वर्ब का इस्तेमाल कैसे होता है। तो आज स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स की बात करेंगे, अगरचे हम इसमें कुछ उर्दू के फ़िक्रात भी आपके लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको उर्दू की मदद से फ़िक्रा की फ़िक्राबंदी का पता चले और फिर वर्ब की स्ट्रक्चर का पता चले। तो याद रखिएगा शर्तिया फ़िक्रा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्से को शर्त कहते हैं जो हरफ शर्त अगर या जब से शुरू होता है, उर्दू में अगर या जब से शुरू होने वाला फ़िक्रा शर्तिया है, और दूसरा जज़ा या नतीजा है या मशरूत हिस्सा है, ये उसके बाद आता है। ऐसे भी हो सकता है कि ये हिस्सा पहले आ जाए और ये शर्त बाद में आ जाए, तो इस सूरत में भी हरफ शर्त इसी के साथ ही रहेगा क्योंकि कंडीशन ये है, ये इसके साथ पूरा होने पर इसके पूरा होने या ना होने के इम्कानात होते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो शर्तिया फ़िक्रात हैं कंडीशनल सेंटेंसेस उनकी टाइप्स पे बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस में आप जानते हैं कि इनकी 3 किस्में हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। तो गोया हमने ये सीखा कि शर्तिया फ़िक्रा में फ़िक्रा के 2 हिस्से होते हैं, एक शर्त है और दूसरा जज़ा या नतीजा है। और फर्दर हमने ये सीखा कि एक शर्तिया फ़िक्रे की 3 टाइप्स हैं या 3 किस्में हैं।
ایک کو ہم فرسٹ کنڈیشنل کہتے ہیں، دوسرے کو سیکنڈ اور تیسرے کو تھرڈ کنڈیشنل کہتے ہیں۔ تینوں کے سٹرکچرز علیحدہ علیحدہ سے ہیں، تینوں میں ورب کا استعمال سیپریٹ ہے۔ آئیے اب ہم اس طرف آگے بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ ہر کنڈیشن میں ورب کا استعمال کیسے ہوگا۔ پہلے فرسٹ کنڈیشنل کی بات کرتے ہیں۔ شرطیہ حصہ ہمیشہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں ایکٹیو میں ہو یا پیسو میں ہو، اور جزائیہ حصہ کسی بھی فیوچر ٹینس میں ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر فیوچر انڈیفینٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو کے فقروں میں دونوں فقرے جو ہیں یہ فیوچر میں یعنی گا گے گی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں آپ سے کہ انگریزی میں فقرہ کے دو حصے فیوچر میں نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں ایک حصہ کو اس فرسٹ کنڈیشنل میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں حل کریں گے اور حل ہوتا ہے۔ اگر وہ سادہ زندگی بسر کریں گے تو معاشی مسائل کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا حصہ اگر سے شروع ہوا تو یہ شرطیہ حصہ ہے، اور یہ اس کی جزا ہے کہ یہ شرط پوری ہونے پر کیا ہوگا، تو وہ معاشی مسائل کا شکار نہیں ہوں گے، ان کے حالات اچھے رہیں گے۔ لہٰذا یہ پہلا حصہ جو اگر والا ہے، شرطیہ ہے، اس کو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ میں حل کریں گے، اور یہ والا دوسرا حصہ جو ہے اس کو فیوچر ٹینس میں اور پریفریبلی فیوچر انڈیفینٹ میں۔ If they lead a simple life، آپ دیکھ رہے ہیں پریزنٹ ڈیفینٹ میں فرسٹ فارم استعمال ہوئی ہے۔ آگے سٹرکچر میں جا کر آپ زیادہ بہتر طور پر اسے سیکھیں گے، ابھی تو ہم آپ کو سینٹنس بنانا سکھا رہے ہیں۔ If they lead a simple life they will not face economic worries۔ اگر وہ سوموار کو سفر شروع کریں گے تو جمعہ تک منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ امکانی صورتحال ہے، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ شروع کریں گے تو یقیناً پہنچ جائیں گے، اس کو پروبیبل صورتحال کہتے ہیں۔ غالباً ایسا ہی ہوگا، غالباً ایسا ہی ہوگا، اور شرطیہ حصے میں یہ سٹرانگ صورتحال ہے کسی کام کے ہونے کے بارے میں۔ تو اگر وہ سوموار کو سفر شروع کریں گے تو جمعہ تک منزل پر پہنچ جائیں گے، گویا یہ بتانے والا بتا رہا ہے کہ سفر کے جمعے تک پہنچنے کا دار و مدار سوموار پر ہے، اور اگر وہ سوموار کو شروع کریں گے یعنی پروبیبل ہے، اس بات کا امکان زیادہ ہے وہ کریں گے، اس لیے شرط ہے تو وہ پہنچ جائیں گے۔ If they start the journey، start یہاں آپ دیکھیں پریزنٹ استعمال ہوا، on Monday they will reach their destination by Friday، ڈیسٹینیشن منزل۔ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ترقی نہیں کریں گے۔ If you do not get higher education، آپ دیکھ رہے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ یوز کرنا تھا تو یو کے ساتھ ڈو استعمال ہوا، ڈو اور نیگیٹو میں یو ڈو ناٹ اور فرسٹ فارم۔ If you do not get higher education you will not make progress، آپ ترقی نہیں کریں گے۔ اب آپ نے یہاں غور کرنا ہے کہ اگر یہ فرسٹ فارم پہ ہے تو یہاں پہ ول شیل اور فرسٹ فارم استعمال ہوئی ہے، اور یہاں فرسٹ فارم ول شیل استعمال ہوگا ساتھ فرسٹ فارم، تو یہاں پہ یقیناً پہلی فارم لگے گی۔ ریسیپروکلی آپ اس کو دیکھیں گے، آگے سٹرکچر میں یہی بات ہم واضح کرتے ہیں۔ فرسٹ کنڈیشن پروبیبل یعنی زیادہ ہونے کے امکانات ہیں، سٹرکچر ہے کہ ایف کے بعد سبجیکٹ اور سبجیکٹ کے بعد ورب ایس یا ای ایس اس کے ساتھ آئے گا، اور اگر یہ پلورل ہوگا تو کچھ بھی نہیں آئے گا، اور پھر آبجیکٹ، پھر سیکنڈ پارٹ میں سبجیکٹ کے ساتھ ول یا شیل اور پریزنٹ فارم آئے گی اور آبجیکٹ آئے گا۔ ایکٹیو وائس میں ایسا ہی ہوگا جیسے آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایگزامپل میں۔ If it dash today we shall go for a picnic۔ اب عزیز طلبہ طالبات آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں if استعمال ہوا، یہ کنڈیشن ہے۔ اب ہمیں تین کنڈیشن میں سے کسی ایک کنڈیشن میں یہ چوائسز میں سے انتخاب کرنا ہے، تو جب if لگا تو اس نے پروو کیا، ہمیں بتا دیا کہ یہ کنڈیشنل ہے۔ اب یہ پارٹ ہم نے یہاں سے چوائس کرنا ہے تو ہم سیکنڈ پارٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو سیکنڈ پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیل اور پہلی فارم سے ہے، اور اگر شیل اور بیس فارم یا پہلی فارم میں سیکنڈ پارٹ ہوگا تو یقیناً پہلا پارٹ جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہوگا، لہذا اس میں ورب کی پہلی فارم استعمال ہوگی۔ اب پہلی فارم میں سبجیکٹ دیکھیں گے، یہ اٹ ہے، یہ سنگولر ہے،
تو پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس لگے گا. اب ہم آپشن پہ دیکھتے ہیں رین، رینز، رینڈ اور ویل رین. تو اردو میں تو ویل رین ہے، لیکن اسٹرکچر کہتی ہے کہ آپ نے پریزنٹ ٹینس استعمال کرنا ہے اور اٹ کے سنگولر کے ساتھ ایس یا ای ایس والا ورب آئے گا، لہذا کریکٹ چوائس ہے بی چوائس. ایف شی کوکس رائس، اگر وہ ایف نے بتا دیا کہ شرطیہ حصہ ہے، کوکس نے بتایا کہ یہ پہلی کنڈیشن ہے، کیونکہ کنڈیشن جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں آ رہا ہے، تو یہ فرسٹ کنڈیشنل ہے، لہذا یہ فیوچر میں آئے گا. فیوچر میں آئے گا تو جس کے ساتھ آئی ہے تو شیل اور پہلی فارم. تو ٹیک، ایم ٹیکنگ، شیل ٹیک، وڈ ٹیک، تو کریکٹ چوائس ہے سی شیل ٹیک. اب عزیز طلبہ طالبات، ہم سیکنڈ کنڈیشن کی بات کرتے ہیں جسے امپروبیبل کہتے ہیں، یعنی اس میں شک اور ڈاؤٹ پایا جاتا ہے، کنڈیشن کے مکمل ہونے کے امکانات بہت زیادہ نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے جو جزا ہے اس کے بھی ہونے کے امکانات کم سے کم یا نہ ہونے کے برابر یا بہت تھوڑے ہوتے ہیں. یعنی اگر کنڈیشن ہوگی تو پھر وہ بھی ہو جائے گی. کنڈیشن کے امکانات محدود ہیں یا مسدود ہیں یا کم ہیں تو اس کے بھی کم ہی ہوں گے. لہذا دیکھیں، اس کے لیے شرطیہ حصہ ہمیشہ پاسٹ انڈیفینٹ میں ہوتا ہے، اور مشروط حصہ میں فاعل کے بعد وڈ اور فعل کی پہلی فارم لگاتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ شرطیہ حصہ یعنی ایف پارٹ جو ہے وہ پاسٹ انڈیفینٹ یعنی ورب کی سیکنڈ فارم، اور مشروط حصہ جو اس کے بعد آئے گا وہ وڈ اور ورب کی پہلی فارم. اب یہ دو سٹرکچر ہم نے یاد رکھنا ہے، یہاں ورب کی سیکنڈ فارم اور یہاں وڈ اور پہلی فارم. اردو سے سیکھتے ہیں. اگر وہ تیز بھاگا، ہم نے فرسٹ کنڈیشنل میں سیکھا تھا اگر وہ تیز بھاگے گا تو وہاں پروبیبل تھا، یا امپروبیبل ہے. اگر وہ تیز بھاگا تو ریس جیت جائے گا، بھاگے گا تو جیتے گا، نہیں بھاگے گا تو نہیں جیتے گا. لہذا یہ حصہ پاسٹ انڈیفینٹ میں اور یہ حصہ وڈ اور پہلی فارم میں. ایف ہی رین فاسٹ، یہ سیکنڈ فارم آ گئی رین، رن رین رن، ہی وڈ ون دا ریس، وڈ کے ساتھ ورب کی پہلی فارم. تو یہ سیکنڈ کنڈیشنل ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب یہاں پہ سیکنڈ فارم آئے گی تو یہاں وڈ استعمال ہوگا اور پھر پہلی فارم استعمال ہوگی. اگر ہم نے بدعنوانی پر قابو پا لیا تو پاکستان ترقی کرے گا. ایف وی اوور کیم، اوور کم، اوور کیم، اوور کم، یہ تین فارمز ہیں. وی اوور کیم کرپشن، یہ دوسری فارم ہے، لہذا پاسٹ انڈیفینٹ. پاکستان وڈ میک پروگریس، وڈ کے ساتھ پہلی فارم ورب کی استعمال ہوئی. اگر انہوں نے جلد کام مکمل کر لیا تو کیا آپ انہیں انعام دیں گے؟ ایف دے کمپلیٹڈ، سیکنڈ فارم، دیئر ورک سون، وڈ یو گیو دیم ریوارڈ آف اٹ. یہ سوالیہ حصہ تھا تو کیا، اس لیے یہ وڈ فاعل سے پہلے استعمال ہو گیا. اور یاد رکھیے گا شرط میں کہ تینوں شرطیہ حصے میں شرطیہ حصہ کبھی سوالیہ نہیں ہوتا. جب بھی سوال ہوگا تو اس میں جو جزا والا حصہ ہے ہمیشہ یہی سوالیہ بناتے ہیں، اور اس کے ہیلپنگ ورب کو اس کے فاعل سے پہلے استعمال کرتے ہیں اور آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں. ہم یہ حصہ سوال ہونے کی صورت میں شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے وڈ یو گیو دیم ریوارڈ آف اٹ ایف دے کمپلیٹڈ دیئر ورک سون، لیکن اس کا شرط کا سٹیٹس صرف اسی حصے کے ساتھ برقرار رہے گا، اور یہ سوالیہ میں یہ پورا حصہ اپنے سوالیہ ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہو کر شروع میں بھی جا سکتا ہے، ایسا آپ کر سکتے ہیں. اگر ڈرائیور نے گاڑی تیز نہ چلائی تو کیا ہم وقت پر پہنچ جائیں گے؟ ایف دا ڈرائیور، یہ حصہ نیگیٹو میں تھا، پاسٹ انڈیفینٹ میں ڈیڈ ناٹ اور پہلی فارم استعمال ہوتی ہے. ایف دی ڈرائیور ڈیڈ ناٹ ڈرائیو دا کار فاسٹ وڈ وی ریچ ان ٹائم، یہ سوالیہ میں ہے اور یہ نیگیٹو میں ہے. آپ نے تینوں ورائٹیز یہاں پہ اس میں سیکھی ہیں. اب سٹرکچر میں آپ دیکھیں، یہی بات ہم سٹرکچر میں اور چوائسز کے ساتھ ایم سی کیوز میں بھی سیکھتے ہیں. ایف پارٹ جو ہے اس میں سبجیکٹ اور وی پاسٹ یعنی ورب کی سیکنڈ فارم آتی ہے اور پھر آبجیکٹ آتا ہے. یہی بات ہم نے کہا پاسٹ انڈیفینٹ آئے گا، اور دوسرے پارٹ میں سبجیکٹ کے بعد وڈ اور ورب کی پریزنٹ فارم، یہی بات ہم نے یہاں کہی، وڈ اور پہلی فارم استعمال ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ایگزامپل میں. ایف یو ڈیش اے لائے
دا ٹیچر وڈ پانش یو. اب یہاں پہ پریزنٹ نہیں آ سکتا, ٹیل نہیں آ سکتا, اس لیے کہ یہاں وڈ استعمال ہوا, وڈ اور پہلی فارم. اس نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ سیکنڈ کنڈیشنل ہے, لہذا یہاں پہ پاسٹ انڈیفینٹ استعمال ہوگا, لہذا ٹیل کی دوسری فارم ٹولڈ ہے, اور اس کے لیے چوائس ہمارے پاس ہے بی. اف یو واچڈ مدنی کارٹونس یو ڈیش مینرس. اگر آپ نے مدنی کارٹون دیکھے تو آپ آداب سیکھ جائیں گے. یہ واچڈ جو ہے یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے, سیکنڈ فارم ہے, لہٰذا یہاں پہ وڈ اور پہلی فارم والا آپشن آئے گا. تو چوائس اے بی سی اور ڈی میں ڈی چوائس ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وڈ لرن. تو یو وڈ لرن مینرس. اب عزیز طلبہ طالبات ہم تھرڈ کنڈیشنل میں جاتے ہیں. تھرڈ کنڈیشنل میں اس کو ہائپوتھیٹیکل کنڈیشن کہتے ہیں یا فالس کنڈیشن کہتے ہیں. اس میں شرط کے پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا, شرط پورا ہونے کا وقت گزر چکا ہے, لہذا اس کو ہم کہتے ہیں کہ نہ شرط پوری ہوگی نہ مشروط پورا ہوگا, لہذا فالس کنڈیشن ہے, ہائپوتھیٹیکل ہے, دونوں ٹائم گزر چکے ہیں. اس لیے شرطیہ حصہ ہمیشہ ہیڈ اور تھرڈ فارم میں آتا ہے, اور مشروط حصے میں وڈ ہیو لگا کر تیسری فارم استعمال کرتے ہیں. آئیے اردو مثالوں سے دیکھتے ہیں ایکٹیو اسٹرکچر اس کی. ہاں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں دو اسٹرکچر استعمال ہو سکتے ہیں, یعنی ایف سبجیکٹ ہیڈ ورب کی تھرڈ فارم اور آبجیکٹ, سبجیکٹ وڈ ہیو ورب کی تھرڈ فارم اور آبجیکٹ. یہ اس کا ایک اسٹرکچر ہے. اس کا ایک اسٹرکچر اور بھی ہے, جیسے آپ دیکھیں یہ ہے ہیڈ, یہاں ایف نہیں آئے گا, یہاں ایف ہے, یہ ایف کے بغیر بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس میں ہیڈ کا پہلے استعمال ہونا دوہری حیثیت میں ہے, یہ ہیلپنگ ورب بی ایس ٹینس کا ہے, لیکن یہ ایف کی ریپلیسمنٹ بھی ہے. یہ شرطیہ حصہ بھی برقرار اس میں رکھا گیا, اور ماہرین جو گرامر ہیں وہ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں, اور اس سے فقرہ سوالیہ نہیں ہوتا, وہ شرطیہ سادہ فقرہ ہی رہتا ہے. لہذا ہیڈ سبجیکٹ تھرڈ فارم آف دا ورب آبجیکٹ, اینڈ سیکنڈ پارٹ اسی طرح سبجیکٹ وڈ ہیو ورب کی تھرڈ فارم اور آبجیکٹ جیسے یہاں تھا. آپ یہ اسٹرکچر استعمال کر لیں یا آپ یہ کر لیں, دونوں طرح سے یہ اسٹرکچر استعمال ہوتی ہیں. لہذا شرطیہ حصے کے لیے درجہ ذیل اسٹرکچر بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں ایف استعمال نہیں ہوتا, اور ہیڈ حرف شرط کے طور پر فقرہ کے شروع میں استعمال ہوتا ہے. آئیے اردو مثالوں سے سیکھتے ہیں. اگر وہ تیز بھاگتا تو ریس جیت جاتا. اب آپ عزیز طلبہ طالب دیکھیں کہ وہ تیز بھاگتا, نہ وہ بھاگا اور نہ وہ ریس جیتی. اب یہ قصہ ماضی کا ہو چکا ہے, لہذا اس کو ہائپوتھیٹیکل یا فالس کنڈیشن کہتے ہیں, جس کے پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ ایف ہی ہیڈ رن آپ نے سیکھا تھا کہ اس میں پاس پرفیکٹ کی بیس اسٹرکچر ہے, یعنی ہیڈ اور تیسری فارم. ایف ہی ہیڈ رن فاسٹ, ہی وڈ ہیو اور تیسری فارم, یہ وڈ ہیو اور تھرڈ فارم استعمال یہاں ہوئی, یہاں پہ ہیڈ اور تھرڈ فارم استعمال ہوئی. اگر وہ بہادری نہ دکھاتا تو ڈاکو اسے لوٹ لیتے. If he had not shown bravery, the dacoits would have looted him. آپ نے دیکھا کہ یہاں would have اور تھرڈ فارم ہے. سیکنڈ کنڈیشنل میں would کے ساتھ پہلی فارم تھی, لہٰذا آپ نے دیکھنا ہے کہ would کے ساتھ پہلی فارم آئی ہے یا would کے ساتھ have اور تھرڈ فارم آئی ہے. جب have اور تھرڈ فارم استعمال ہوئی تو وہ تھرڈ کنڈیشنل تھی, اور پچھلے پارٹ میں ہم نے سیکھا کہ جب وڈ کے ساتھ پہلی فارم ہوئی تو وہ سیکنڈ کنڈیشنل تھی. اگر ہم دینی تعلیم حاصل نہ کرتے تو کیا ہم اچھے مسلمان بنتے؟ وڈ وی ہیو بیکم گڈ مسلمس. اب ہم نے یہاں پہ سیکنڈ پارٹ کو پہلے استعمال کر لیا آپ کو سکھانے کے لیے کہ یہ پہلے بھی استعمال ہو سکتا ہے. وڈ وی ہیو بیکم گڈ مسلمس ایف وی ہیڈ ناٹ گاٹ ریلیجیس ایجوکیشن, اور کوشچن مارک لگ گیا. اگر وہ اللہ پر بھروسہ نہ کرتے تو کبھی کامیاب نہ ہوتے. دونوں پارٹ نیگیٹو میں ہیں, یہ پارٹ کنڈیشنل ہے اور یہ دوسرا پارٹ بھی نیگیٹو میں ہے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ if they had not trusted اللہ Almighty, یہ کنڈیشنل پارٹ تھا, اس لیے if کے ساتھ had اور تھرڈ فارم استعمال ہوئی. نیگیٹو ہونے کی وجہ سے not استعمال ہوا, ہیلپنگ ورب اور تھرڈ فارم کے درمیان.
اسی طرح دوسرا پارٹ بھی نیگیٹو تھا، دے وڈ نیور ہیو بن وکٹوریس. تو وڈ ہیو بن اور نیور وڈ کے بعد استعمال ہوا، کبھی نہیں، تو اس لیے یہاں تھرڈ کنڈیشنل ہم نے استعمال کیا ہے. آئیے اب ہم اسٹرکچر اور ایم سی کیوز کی مدد سے اسی تھرڈ کنڈیشن کو سیکھتے ہیں اور ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہاں اسٹرکچر کیسے ہوگی. امتحان میں سوال ایسے آئے گا، ٹرانسلیشن میں ویسے، امتحان میں سوال اس طرح سے آئے گا. ایف سبجیکٹ ہیڈ تھرڈ فارم آبجیکٹ، ہم نے یہی سیکھا تھا کہ ایف پارٹ ہیڈ اور تھرڈ فارم کے ساتھ آئے گا، اور دوسرا پارٹ جو ہے جزا والا وڈ ہیو اور تھرڈ فارم کے ساتھ استعمال ہوگا. دوسری اسٹرکچر ہم نے سیکھی تھی کہ ضروری نہیں ہے اس میں ایف لگے، اس میں ہیڈ سے بھی شروع ہو سکتا ہے، ہیڈ سبجیکٹ اور اس کے بعد تھرڈ فارم، اور یہ پارٹ اسی طرح ہے جیسے یہاں پہ. آئیے دونوں اسٹرکچر سے ہم سینٹینس سیکھتے ہیں. If we dash the flood affected people, they would have survived. اگر ہم سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرتے تو وہ ان کی بقا ہو جاتی، وہ اپنی بقا برقرار رکھتے. تو یہاں پہ had helped, helped, would help اور have been helping کے چوائسز ہمارے پاس. یہ سیکنڈ پارٹ ہمیں دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ would have اور تیسری فارم استعمال ہوئی، یہاں had اور تیسری فارم استعمال ہوگی، اور ہمارے پاس پہلا اے چوائس ہے had اور تیسری فارم کا اے چوائس had helped. اب ہم نے سیکنڈ اسٹرکچر استعمال کیا، had we the flood affected people they would have survived. تو اس میں بھی وہی چوائس ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ had we، یہ والی چوائس ہے had we، اب تھرڈ فارم آئے گی تو had we helped، یہ بی چوائس ہے، یس بی چوائس ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. if we had taken the ride، اگر ہم کو سواری لے لیتے تو if you had taken the ride، اگر تم سواری لے لیتے you dash in time. اب یہ had اور تھرڈ فارم استعمال ہوئی، یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں تھرڈ کنڈیشنل ہے تو یہاں پہ would have اور تھرڈ فارم استعمال ہوگی. تو یہ had reached ہے، would reach ہے، would have been اور would have اور تھرڈ فارم. this D is the correct choice. had you taken the ride، اب ہم نے یہ اسٹرکچر استعمال کیا had you taken the ride you، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی ہے would have reached کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے. عزیز طلبہ طالبات، یہاں دیکھیں ہم نے اب تک جتنے ٹینسز کیے ہیں ان کی ہم نے آپ کو یہاں پہ سنوپسس دیا ہے، سمری دی ہے کہ جب پریزنٹ ڈیفینیٹ کی شناخت آپ کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں کہ بیس یا فرسٹ فارم ہے، اور اگر وہ سنگولر ہے تو فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا یس لگا. اگر یہ اسٹرکچر ہوگی تو یہ ٹینس ہوگا. اگر پریزنٹ کنٹینیوس ہوگا تو اس میں از ایم آر کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی آئے گی. پریزنٹ پرفیکٹ میں ہیز ہیو کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہیز ہیو بن اور ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہوتی ہے. یہ تھا ہمارے پاس پریزنٹ کے ٹینسز. اب ہم پاسٹ کی بات کرتے ہیں. پاسٹ انڈیفینیٹ میں ہم پاسٹ کی سیکنڈ فارم یعنی پاسٹ یا سیکنڈ فارم استعمال کرتے ہیں. پاسٹ کنٹینیوس میں واز ورب کے ساتھ آئی این جی، ورب کے ساتھ آئی این جی کی صورت لگتی ہے، اور پاسٹ پرفیکٹ میں ہیڈ اور ورب کی تیسری فارم، اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہیڈ بن اور ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہوتا ہے. اب ہم فیوچر ٹینسز کی ریویژن کرتے ہیں. فیوچر انڈیفینیٹ میں ول شیل کے ساتھ ول فعل کی پہلی فارم، فیوچر کنٹینیوس میں ول شیل بی اور آئی این جی فارم، اور فیوچر پرفیکٹ میں ول ہیو شیل ہیو اس کے بعد پریزنٹ پارٹیسپل تھرڈ فارم، اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس میں ول شیل ہیو بن اور پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ہم نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے، ایک ریویژن دیا ہے کہ 12 ٹینسز میں ورب کی کون کون سی فارم اور ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے، تاکہ آپ کو ایک دفعہ پھر ذہن نشین ہو جائے کہ آپ نے ان چارٹ کو اور ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ ٹینس کے حوالے سے ورب کی کون سی فارم استعمال ہوتی ہے. تو عزیز طلبہ طالبات، ہم نے آپ کو یہ اوور ویو بھی دیا. اب ہم اس کی آپ کو مشق کرواتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے بہت سے جو ٹینسز جو ہیں وہ
مکس فارم میں دیے ہوئے ہیں، تو کیسے آپ نے پہچان کرنا ہے کہ یہ کون سا ٹینس ہے اور اس میں ورب کی کون سی فارم استعمال ہوتی ہے. چند فکرے میں آپ کے ساتھ سالو کرتا ہوں، باقی ہم نے آپ کے لیے سالو کر دیے ہیں. اس کو آپ کو پہلے خود سالو کریں گے، پھر آپ کی کے ساتھ اس کو ملا لیں گے. آئیے پھر ایک دفعہ بورڈ کی طرف چلتے ہیں. تو عزیز طلبہ طالبات، یہ ٹینسز میں مکسڈ ایکسرسائز آف کریکٹ یوز آف ورب کے اوپر ہم نے آپ کو ایک اجتماعی طور پہ ایکسرسائز دی ہے. یہ آپ کی بک میں ایکسرسائز 26 ہے، جس کو ہم نے آپ کے لیے سالو کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ذرا ہی ڈیش ٹیک دا ایگزامینیشن نیکسٹ ایئر. آپ کے پاس چوائس ہے ول ہیز، ول بی، شیل بی. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ ان 4 چوائسز میں سے کریکٹ کون سا ہے. پہلے تو آپ فکرے کو غور سے پڑھیں. ہی ٹیک دا ایگزامینیشن نیکسٹ ایئر. یہ نیکسٹ ایئر نے بتایا کہ بات اگلے سال یعنی فیوچر کی ہے. اب فیوچر ٹینسز استعمال ہوں گے، تو فیوچر میں ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ایئر ہے تو یہ سمپل فیوچر ہے. تو سمپل فیوچر میں ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ول یا شیل لگتا ہے، تو لہذا ہمارا چوائس ہے اے چوائس. دا ٹیچر ڈیش دا لیسن ویل. دا ٹیچر دی لیسن ویل میں آپ نے دیکھا کہ پڑھایا ٹاٹ، ٹیچ پڑھاتا ہے، ٹیچنگ پڑھا رہا ہے. ہیز ٹیچنگ ٹینس میں کسی اسکیم میں آ نہیں سکتا. ٹیچنگ ایسی نہیں آ سکتا کہ یہاں پہ ہیلپنگ ورب نہیں ہے. اب 2 چوائس رہ گئے، ٹاٹ اور ٹیچ. یہاں پہ ٹیچر ہے، اگر پریزنٹ ہوتا پڑھاتا ہے تو پھر یہ ٹیچرز ہونا چاہیے تھا، لہذا یہ آپشن بھی رانگ ہو گئی. یہی آپشن ہمارے پاس ہے ٹاٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں آنسر میں بھی ٹاٹ ہے. ہی ڈیش ہیئر یسٹرڈے. آپشنز ہیں ہیز کم، ویل کم، کیم، ہوم. جب آپ نے دیکھا کہ یہاں یسٹرڈے استعمال ہوا تو یہ گزرے ہوئے کل کی بات ہے. جس فکرے کا یسٹرڈے آ جائے وہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے، اور پاسٹ انڈیفینٹ ورب کی سیکنڈ فارم لیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان میں سے سیکنڈ فارم کا کون سا آپشن ہے، اے، بی، سی یا ڈی. تو آپ دیکھ رہے ہیں بیسک ورب کم ہے، تو کم کیم کم ہے، تو کیم از دا سیکنڈ فارم، لہذا چوائس ہے سی. شی ڈیش فار لنڈن ٹمارو. تو یہ ٹمارو نے آپ کو بتا دیا، بہت ہی فوراً ہی آپ کو بتا دیا کہ یہ فیوچر انڈیفینٹ ہے، لہذا شی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ول، شیل اور ورب کی پہلی فارم. تو یہ بھی ہو سکتا تھا. دوسری صورت آپ دیکھیں کہ وہ تو یہاں چوائس ہی نہیں ہے. جب چوائس نہ ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس نے ساری جو ہے نا ارینجمنٹس کر لیے. پریزنٹ انڈیفینٹ کا ایک خصوصی استعمال ہے، فنکشن ہے، جسے ارینجمنٹس کہتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم پریزنٹ انڈیفینٹ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فیوچر کا کوئی چوائس ایگزامینر نے نہیں دیا. تو یاد رکھنا ہے کہ شی از لیونگ فار لنڈن ٹمارو، یعنی اس کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ فیوچر اگر ہو تو وہ ہوپ ہے، توقع ہے، ایکسپیکٹیشن ہے، اپریہنشن ہے، لیکن پریزنٹ انڈیفینٹ کا ایک استعمال ارینجمنٹس کا بھی ہے. تو اس لیے از لیونگ یہاں کا کریکٹ چوائس ہوگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں بی چوائس ہے یہاں میں. شی ڈیش ٹو اسکول این آر ایگو. ایگو استعمال ہو گیا. آپ نے سیکھا تھا کہ جس فکرے میں ایگو آئے تو وہ کس ٹینس کا ہوتا ہے، ذرا غور کر کے مجھے بتائیے. ایگو ہو تو کہاں آئے گا، کون سا آئے گا؟ کیا اے چوائس آئے گا، بی آئے گا، سی آئے گا، ڈی آئے گا؟ پہلے آپ نے ایگو پہ فیصلہ کرنا ہے ٹینس کون سا ہے. یس، آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے. پاسٹ انڈیفینٹ ہے تو سیکنڈ فارم آئے گی. سیکنڈ فارم ہے تو چوائس اے ہے، کوئی اور چوائس ہو نہیں سکتا. یس، چوائس اے. آئی آلریڈی ڈیش دا لیٹر. یہاں آلریڈی دیا ہوا ہے. اب ہمارے پاس چوائس تھے ہیو پوسٹڈ، واز پوسٹنگ، ہیڈ پوسٹڈ اور پوسٹ. ہم جانتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ کی جو ایک ہے کائنڈ ہے، اس میں اگر ایڈوربیل استعمال ہو تو پاسٹ پرفیکٹ استعمال ہو سکتا ہے. پہلے ہی اس کا معنی ہے آئی ہیڈ آلریڈی پوسٹڈ دا لیٹر، اور ہمارے آنسر میں بھی آنسر سی ہے. نیکسٹ شی ڈیش انگلش ناؤ.
اب 9 نے ہمیں بتایا کہ یہ اس وقت اس کے انگریزی بولنا جاری رہنا ہے، تو اسپیکس از اسپیکنگ، اسپوک وہ اسپیکنگ، تو واز اسپیکنگ اور اسپوک تو آ نہیں سکتا 9 کی وجہ سے. اب اسپیکس اور از اسپیکنگ میں ہمارے پاس چوائس ہے، تو یہاں پہ کنٹینیوس موجودہ لمحے میں جاری کام ہے، تو اس لیے چوائس از بی، شی از اسپیکنگ انگلش نو. اسی طرح ہم نے باقی ایکسرسائز بھی آپ کے لیے 20 سینٹینسز جو ہیں وہ سالو کیے ہیں. آپ ان 20 سینٹینسز کو اب آپ باقی جو 13 ہیں خود سالو کریں، اور ان کے آپشن اور کریکٹ آنسر ہم نے آگے دیے ہوئے ہیں، جیسے اس کا آنسر اے ہے اور 9 کا آنسر بی ہے، 10 کا آنسر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بی ہے. تو اس طرح سے باقی 10 کے آنسر بھی آپ اپنی مدد آپ سے آگے دیکھیں گے، اور اس طرح سے کریکٹ چوائسز کو آپ دیکھتے چلے جائیں گے، اور آپ کے لیے یہ مشق آسان ہو جائے گی. تو عزیز طلبہ طالبات، ہم نے کریکٹ یوسیج آف ورب یا کریکٹ یوز آف دا فارم آف ورب میں ہم نے تمام ٹینسز اور کنڈیشنل سینٹینسز کے بارے میں، ان کی اسٹرکچر کو سیکھا، ان کے استعمال کو سیکھا، ان کے فنکشن کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور اس طرح سے یہ ہم نے 5 پارٹس میں یہ چیپٹر مکمل کیا. اور آخر میں ہم نے ایک کولیکٹیو یا مکسڈ ایکسرسائز آپ کے ساتھ ڈسکس کی. امید ہے کہ یہ آپ کو اب آسان لگے گا، اور آسانی سے آپ اپنے امتحان میں بھی اس سوال کو حل کر لیں گے. امتحان میں اس کی ویٹیج جو ہے یہ آبجیکٹیو پارٹ میں 5 کویشچنز کی ہے. 5 کویشچن آئیں گے امتحان میں. آبجیکٹیو کا پارٹ کا جو پہلا حصہ ہے اس میں 5 جو پہلے سوال ہیں وہ انہی جو ویڈیو لیکچرز ہیں انہی کے بارے میں آتے ہیں. اگر آپ نے ان کو اچھی طرح دیکھ لیا اور آپ نے اپنی کتاب کے اس پورشن کو بھی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیا، پڑھ لیا، تیار کر لیا، تو پھر امتحان میں آپ پورے نمبر مارکس حاصل کر سکیں گے. نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ سپیلنگس کے بارے میں آپ کو کس طرح سے کیئرفل رہنا ہے، مختلف سپیلنگس بننے کی رولز کیا ہیں، فلسفی کیا ہے، اور امتحان میں آنے والے جو بہت سے الفاظ ہیں وہ کس فلسفی کے تحت ان میں سے ہم نے کریکٹ سپیلنگ کا انتخاب کرنا ہے. تو اس نیکسٹ ویڈیو جو اور زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس میں سے بھی 4 نمبر کا کویشچن آتا ہے، اس وقت تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.